नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 26 का ख़ुलासा बयान करेंगे। ये इसके शुरू में सूरतुल अहक़ाफ़ है और तरतीब नुज़ूल के अतबार से ये 66 नंबर सूरत है। इस सूरत में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं ये वही तकरीबन मज़ामीन है जो आम तौर पर मक्की सूरतों के अंदर मज़ामीन पाए जाते हैं। यानी शुरू में कुरान मजीद की हक़ानियत को बयान किया गया है, उसके बाद कुफ़ार के बातिल माबूदों का जवाब देने से वो बेबस हैं, यानी जवाब नहीं दे सकते, उनकी बेबसी को ज़िक्र किया गया है और अगर उनको पुकारा जाए तो वो ज़ाहिर है कुछ जवाब नहीं दे सकते। इन चीज़ों को बयान किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला को रब मानकर इस्तिकामत इख्तियार करने वालों के लिए जन्नत की नेमतों को ज़िक्र किया गया। उसके बाद आयत नंबर 15 से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का ताकीदी हुक्म बयान किया गया और माँ ने हमल और वज़े हमल के दरमियान जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें उठाई होती हैं उनका ज़िक्र किया गया और ये भी बताया गया कि हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है। यहाँ तक ये बयान किया गया। तो चूँकि हदीस मुबारक की रोशनी में दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि मुमकिन तौर पर कम अज़ कम मुद्दत हमल की 6 माह है। अच्छा, ये एक फ़िकी मसला है। फिर कुरान मजीद ने बताया कि साल औलाद पुख्तगी की उम्र को पहुँचने के बाद अल्लाह ताला से उसकी उन नेमतों का जो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर और उसके वालिदैन पर की हैं वो शुक्र अदा करने की तौफ़ीक तलब करती है। जो अच्छी औलाद होती है जब पक्की उम्र को पहुँचती है ना, तो फिर नेमतों का शुक्र अदा करती है और ये दुआ भी करती है कि मुझे अपना पसंदीदा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और मेरी औलाद को भी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमा और मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं इताअत गुज़ारों में से हूँ। अल्लाह ताला अपने वफ़ा शिआर और माँ बाप के फरमा बरदार बंदों के लिए फ़रमाता है कि हम उनके नेक आमाल को कबूल फ़रमाते हैं और उनकी लग़ज़िशों से दरगुज़र करते हैं और ये लोग जन्नती हैं और ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है। इस आयत में सबसे पहले तो माँ बाप के साथ यानी इब्तिदान हुस्न सलूक करने का ज़िक्र है, लेकिन माँ की कुर्बानियों का कुरान मजीद ने ज़्यादा ज़िक्र फरमाकर उसके ज़्यादा इस्तेहक़ाक़ की तरफ मुतवज्जे फ़रमाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इसकी मज़ीद ताकीद फरमाई। आयत नंबर उसके बाद फिर वालिदैन के नाफरमान और गुमराही पर जमे हुए और आखिरत का इनकार करने वाले शख्स का अंजाम बुरा होता है, इस हवाले से कलाम फरमाया। उसके बाद फरमाया कि जिस दिन कुफ़ार को दोज़ख में डाला जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि तुम अपनी लजीज़ चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ले चुके हो और उनसे फ़ायदा उठा चुके हो। आज तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज तुमको ज़िल्लत वाला अज़ाब दिया जाएगा। इससे बाज़ लोग मोमिनों के लिए दुनिया की लज्जतों से जो फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ पर इस्तेदलाल करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जो लोग मोमिनों के लिए दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा उठाने की मुमानत का इस्तेदलाल करते हैं कि एक बंदे को मोमिन बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतें दी हैं। कुछ लोग कहते हैं लो जी ऐथों साबित होया कि दुनिया में नेमतों से फ़ायदा वही उठाएंगे जो काफिर होंगे। तो इस आयत मुबारक से ये इस्तेदलाल बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल फजूल से इस्तेदलाल है, क्योंकि ये आयत तो कुफ़ार के हक़ में नाजिल हुई है और इसमें मोमिनों की नहीं बल्कि काफिरों की मज़म्मत का बयान किया गया। इसका मतलब क्या फिर ये होगा कि बंदा रोटी भी ना खाए? हाँ, रोटी खाना भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना। बंदा पानी भी ना पिए मर जाए फिर? तो इस आयत से मुबारक से इस्तेदलाल करना ये बिल्कुल एक फ़जूल सा इस्तेदलाल है। उसके बाद कौम आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद की दावत दी उस हवाले से ज़िक्र किया गया है। फिर बताया गया कि वो कुफ्र पर डटे रहे, अज़ाब का मुतालबा किया तो उसके उन पर फिर तेज़ आंधी की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आयत नंबर 29 से नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिन्नात हाज़िर हुए, उसका ज़िक्र किया गया कि जिन्नात के एक गिरोह ने आपके पास से गुज़रते हुए कुरान सुना तो जब वो अपनी कौम के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी आसमानी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। उन जिन्नात ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की दावत को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ, इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक आज़ाब से निजात देगा।
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اس کے لیے پھر کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں جہاد کی ترغیب و مجاہدین کو بشارتیں دی گئی ہیں، منافقین کی صفات اور سازشوں کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو منافقوں سے باخبر رہنے کا، خبردار کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے شروع میں فرمایا گیا کہ کفار کے اعمال ضائع جبکہ مومنین کے اعمال مقبول ہیں، اور ان کے مومنین کے گناہ جو ہیں، جو اونچی مسٹیک وغیرہ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اچھا، غزوہ بدر سے پہلے نا اسلام کے تفصیلی طور پر جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ان کو قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ نمبر 2، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر آیت نمبر 15 سے جو آگے احکامات ہیں، اس میں اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پانی یا تغیر و تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ شراب طہور کی نہریں ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے گا جو دائمی طور پر جہنمی ہیں؟ ایسا تو نہیں، جہنم میں رہیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی آنتوں کو، یہ جو آنتیں ہوتی ہیں پیٹ میں، پیٹ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا پانی دیا جائے گا، کاٹ کے رکھ دے گا ان کو۔ اس کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو جہاد کے حکم کے نازل ہونے کے بعد جو منافقین نے بزدلانہ رویہ اختیار کیا اس کا بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ جہاد کے قطعی حکم کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ زہر ہڈ حرام ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد جو آیت نمبر 29 سے آگے بیان ہو رہا ہے، 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے، نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اچھا، اس آیت کے بعد نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کوئی منافق نبی علیہ السلام سے پھر چھپا نہیں رہا۔ ایک موقع تو ایسا آیا تھا، نبی علیہ السلام نے نام لے کے کہا تھا اٹھ جا، اور فلاں تو منافق ہے، نکل جا مسجد سے، تو نبی علیہ السلام نے سب کو نکال دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 35 ہے، اس میں مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو، غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ مزید فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس بخل کی سزا اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے، پھر اگر وہ چاہے تو دین سے روح گردانی کرنے والوں کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ ان کی طرح دین سے روح گردانی کرنے والے ان کی طرح نہیں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ اگر سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 112 نمبر پہ۔ اس میں صورت میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، بیعت رضوان کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے، منافقین کے احوال اور صحابہ کرام کی قدسی صفات کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیے، ظاہر ہے اس کے بعد فتح مکہ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے حوالے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیے، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے دست مبارک پر بیعت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانے بنائیں گے کہ ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، لہذا یا رسول اللہ میں معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل کے اندر نہیں ہے، اوپر سے اور دل سے اور، منافقت ہے نا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے اور معذور اور بیماروں کا جہاد میں شمولیت سے استثناء ہے، اس حکم کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے جو آگے مفہوم ہے یہ چلتا ہے، آپ کو پورے خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جان نثاری کی بیعت کی تھی، ان کو اپنی قطعی طور پر رضامندی کی سند سے نوازیں۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے ریائی ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کا موقع پر وہ معاہدہ ہوا تھا نا، تو حدیبیہ کی شرائط کی وجہ سے صحابہ کرام کو عمرہ نہیں ادا کرنے دیا گیا تھا، اس کے بغیر یہ احرام کھولنا پڑ گیا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام کچھ مایوس بھی ہوئے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا کر دکھایا، اور ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف اور خطر ہو کر سر کو منڈاتے ہوئے یا بال ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عنقریب فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس صورت کی آخری آیت میں نبی علیہ السلام کے اصحاب کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھی، کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، آپس میں انتہائی رحیم اور شفیق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے مخاطب، یعنی ہمیں مخاطب کیا، کوئی بھی مخاطب ہے، کہ جب بھی انہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول پائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں، جبینیں یہ سجدے کے اثر سے یہ تاباں ہیں، روشن ہیں، چمک والی ہیں، یا ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت کے سبب نشان ہوں گے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آگے سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ اس میں سورۃ الحجرات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، یہ اونچا کرنا یہ بے ادبی میں آتا ہے، اور ان کے ساتھ اونچی آواز میں کلام بھی نہیں کرنا، اور یہ ایسی بے ادبی ہو جائے گی ورنہ پھر کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے، پتہ کچھ بھی نہیں لگنا۔ پھر جو اہل ادب ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو خبریں وغیرہ ہم تک پہنچتی ہیں، اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمایا کہ چھان بین کر کے اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر کے تصدیق کر کے ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، بغیر تصدیق کیے اور ان پر ایکشن لینے کی یا بغیر تصدیق کیے کسی کی بات پر کچھ نہ کچھ کرنے کی یا مکمل طور پر بھروسہ کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جو متحارب گروہ ہیں، جنگجو گروہ ہیں، ان میں عدل و انصاف اور مبنی صلح کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپس میں ہو جاتا ہے نا متحارب، جنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو عدل و انصاف اور مبنی صلح کا حکم دیا گیا، اور بغاوت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ کر آنے تک لڑنے کا بیان ہے کہ جب تک یہ نہیں آتے تب تک ان سے لڑا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ اس کی صورت کے دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد اور عورت یہ کبھی بھی ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی بھی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کیونکہ بعض گمان بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں، پوشیدہ حوال کا سراغ نہ لگائیں، تجسس بندہ نہ کریں، نہیں تیری گل کوئی لبنی چاہیے مینوں، اس طرح یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اللہ رب العزت نے
اس قدر سنگین جرم قرار دیا، فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی سب آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہے۔ اور پھر قبائل اور جو برادریاں آج کل ذاتیں وغیرہ معروف ہیں، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ عزت و کرامت کا معیار یہ تقوی ہے، پھر اس میں ایمان سچا ہونا چاہیے، ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ایمان لا کر اللہ عز و جل پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا بندے کے اوپر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہو رہی ہے۔ اس میں عام طور پر جو چیز ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر دلائل بھی اس میں موجود ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کفار کے تعجب کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس صورت میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے قدرت کی نشانیوں کو بیان کیے ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند وغیرہ، چاند، ستارے، یہ سب چیز ان کا مزین کرنا، اور کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی شگاف نہ ہونا، پھٹن نہیں ہے۔ زمین کی وسعت، اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح ثبت کر دینا، ٹھہرا دینا، آسمان سے بارش کا برسنا، اور اس سے زمین سے پھر ہر قسم کے پھل پھول، اناج، باغات کا اگانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آگے حیات بعد الموت کے اثبات، یعنی مرنے کے بعد زندگی کے اثبات میں فرمایا کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے اثر نو پیدا کرنے کے متعلق شک میں ہیں۔ لوگ شک میں ہو سکتے ہیں، کفار مشرکین یہ شک میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہم تھک گئے؟ یعنی ہم تو نہیں تھکے، تو جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تو ہم دوسری بار بھی پیدا کر دیں گے، اٹھا دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی انسان کا خالق ہے، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار، دل و دماغ میں جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے، یعنی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ جو بھی ہم بولتے ہیں الفاظ، ہر کہے الفاظ کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اہل علم کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی بصارت متاثر ہو رہی ہو تو وہ یہ آیت پڑھ کر، یعنی جو آیت نمبر 22 ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت مبارکہ کہ اگر کسی کی نظر کا مسئلہ ہے تو وہ یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ نظر اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد جہنم کی وسعت کے بارے میں اور بھوک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم سے فرمائے گا کہ تیرا پیٹ بھر گیا، تو کہے گی یا اللہ کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سورت کے آخر میں پھر اللہ رب العزت کی کچھ قدرت کا بیان ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کے کچھ حصوں میں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کی تاکید بھی ہے۔ آخری آیات میں حشر و نشر کے اثبات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ کلام فرمایا۔ سورۃ الذاریات آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورت کی ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک قیامت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ آگے پھر اہل تقوی کے انعامات اخروی کو، جو آخرت کے انعامات ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہوتا ہے، اور اس کا بھی جو مال کی نعمت سے محروم ہے۔ غرباء کی مدد کرنی چاہیے نا، بہت لوگ تنگ دست ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں، آج عالمی سازشوں کی وجہ سے، عالمی بیماریوں کی وجہ سے، عالمی مہنگائیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ صدقہ و خیرات کریں، آگے عید الفطر آ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، بہت تعاون کریں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، عید کے لیے کپڑے کیا بنانے ہیں ان کے لیے کیا پریشان ہیں۔ اب یقین کریں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کل کیا پکانا ہے، ہم نے عید پہ کیا پہننا ہے، بیچارے ابھی تک سوچ رہے ہیں۔ تو جو مخیر حضرات ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔
اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے اور سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ بعض اہل اللہ اس آیت کو کشادی رزق کے لیے بھی قرار دیتے ہیں، یعنی رزق کی تنگی کے لیے یہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جو انسانی شکل میں، بشری شکل میں آمد ہوئی تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ فرشتے نہیں کھا رہے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف محسوس کیا، اپنے ڈر گئے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی تھی، اس حوالے سے کلام کیا گیا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ تعالیٰ عز و جل پارہ نمبر 26 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔